तनकीद और जदीद तनकीदी नज़रियात। मैं डॉक्टर नबील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। फैज़ अहमद फैज़ की जमालियाती और नज़रियाती शायरी। फैज़ अहमद फैज़ की जमालियाती और नज़रियाती शायरी पर बात करने से पहले मैं ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि फैज़ साहब की ज़िंदगी में फैज़ साहब के शेरी मजमूए शाये होते रहे। उनका पहला शेरी मजमुआ नक्शे फरियादी के ज़ेरे उन्वान शाये होकर मनस्सा शहूद पर आया। फिर उनका दूसरा शेरी मजमुआ दस्ते सबा शाये होकर मनस्सा शहूद पर आया। फिर यके बाद दीगरे उनके शेरी मजमुए ज़ाहिर है वक्फे वक्फे से शाये होते रहे। वक्फे वक्फे से मुराद दिनों का वक्फा नहीं है या 1 साल या 2 साल का वक्फा नहीं है, तवील वक्फों की बात है, ज़मानी हवाले से, तारीखी हवाले से। और जाहिर है कि फिर जब हम तारीख की बात करते हैं, तारीख एक हवाला होता है। जब हम नज़रियात की बात करते हैं तो नज़रिया एक हवाला होता है। और जब हम तख्लीक की बात करते हैं तो तख्लीक एक हवाला होता है। तो फैज़ साहब का पहला शेरी मजमुआ एक ऐसा तारुफनामा था उनका कि जिसने अपने दस्तखत इस तरह से दुनिया अदब की डायरी पर सब्त किए कि उनका रंग, उनकी शेरी फजा, उनका डिक्शन, उनके मज़ामीन और उन मज़ामीन को फन्नी अंदाज से खल्क करना, यह सब जुदा गाना था। जब हम तारीख की बात करते हैं, जब हम तख्लीक की बात करते हैं, तो एक बात बहरहाल पेशे नजर रहना चाहिए जिससे हमें पता चलता है एक अहद के सियासी, समाजी, तमद्दुनी, सकाफती हालात का, एक अहद की सियासी जबरियत का, एक अहद के सियासी मंजरनामे का, एक अहद की अदबी रफ्तार और अदबी सूरत हाल का। यही वजह है कि हम ये बात करते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमुआ नक्शे फरियादी के नाम से शाये होकर मंजर आम पर आया। दूसरा शेरी मजमुआ दस्ते सबा के ज़ेरे उन्वान शाये होकर मंजर आम पर आया। फिर अगले शेरी मजमुए फैज़ साहब के शाये होते रहे। तो जब हम बात करते हैं तारीख की, जब हम बात करते हैं तख्लीक की, तो फिर यह भी बताना मकसूद होता है कि पहला शेरी मजमुआ जो है वो अगर नक्शे फरियादी है तो दूसरा शेरी मजमुआ जो है वो दस्ते सबा है। दूसरा शेरी मजमुआ अगर दस्ते सबा है तो तीसरा क्या है? तीसरा ज़ंदानामा है। तीसरा ज़ंदानामा है तो उससे अगला दस्ते तहे संग है, और दस्ते तहे संग है तो फिर सरे वादिये सीना है। और सरे वादिये सीना जो है वो जब शाये होकर आता है तो उसका जो है तारीखी हवाले से उसका साले तबात, साले इशात क्या है? शाम शहर यारा सरे वादिये सीना के बाद का शेरी मजमुआ है। और फिर जाहिर है मेरे दिल मेरे मुसाफिर जैसा शेरी मजमुआ मंजर आम पर आता है। तो मेरे दिल मेरे मुसाफिर जो है उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ का कलाम जो है वो गुबारे अय्याम के उन्वान से मनस्सा शहूद पर आता है। तो इस तरह फैज़ साहब का कलाम तारीखी हवाले से मजमुओं की शक्ल में शाये होकर मंजर आम पर आता रहा। अब दूसरी बात, फैज़ साहब की जिंदगी में उर्दू मरकज लंदन से उनकी कुल्लियात शाये हुई, सारे सुखन हमारे। फिर उनकी जिंदगी में ही नुस्खा वफा मकतबा कारवां लाहौर से शाये हुआ और मुसलसल शाये होता आ रहा है। अच्छा, पहली बात तो यह कि उनके शेरी मजमुए जो है, यानी एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, एक शेरी मजमुआ, दूसरा शेरी मजमुआ, तीसरा, चौथा, इस तरह उनके गुबारे अय्याम तक शेरी मजमुए शाये हुए। फिर नुस्खा वफा मकतबा कारवां लाहौर और सारे सुखन हमारे उर्दू मरकज लंदन शाये हुए। और हाल ही में जो एक निहायत अहमियत का हामिल काम है, जिसमें
ایک محقق اور ایک مدون نے آنکھوں کا تیل ٹپکایا ہے، انتھک محنت کی ہے، اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ پہلا شعری مجموعہ کب شائع ہوا، تاکہ تخلیق کا پتہ چل سکے، اور تخلیق کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی پتہ چل سکے کہ صاحب اس عہد کے حالات کیا تھے. یعنی فیض صاحب کا پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ جب شائع ہو کر منظر عام پر آتا ہے تو اس وقت کے سیاسی حالات کیا تھے، ثقافتی حالات کیا تھے، فیض صاحب کے معاشی حالات کیا تھے، فیض صاحب کی کمٹمنٹ جو ہے وہ نظریے کے ساتھ تھی تو وہ کس نوعیت کی تھی. تو یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ محقق اور مدون نے اپنے سامنے رکھے، اور انہوں نے جو مقدمہ لکھا، انہوں نے جنوری 2018 کا مقدمہ لکھا جس میں ان کے حواشی ہیں، جس میں انہوں نے نہایت محنت کے ساتھ، نہایت عرق ریزی کے ساتھ کیا کیا ہے. انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اختلاف نسخ حوالہ قلم کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حواشی بھی پرمغز ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تحقیق اور تدوین کے تمام مرحلوں کو بہت محنت سے، جاں فشانی سے سر کیا ہے. یہ 2018 نسخہ وفا کلیات فیض، فیض احمد فیض، تدوین، تحقیق، مقدمہ ڈاکٹر سید نعمان الحق. ایک استاد کا فریضہ یہ بھی ہے کہ ادبی تحقیق، ادبی تدقیق، ادبی تدوین اور تنقید کے حوالے سے یہ بتانا کہ سورسز کے بارے میں، سورسز جب بتائے جاتے ہیں ادبی تحقیق کے ضمن میں تو پھر ایک فن پارے کی صحیح تعبیر کی جا سکتی ہے، یا ایک فن پارے کی تشریح و توضیح، تجزیہ اور تعبیر اور محاکمہ کرنے میں یا تعیین قدر کے سلسلے میں سہولت ہو جاتی ہے. جب ہم اپنے سورسز بتاتے ہیں اپنے طلبہ و طالبات کو کہ آپ فلاں موضوع پر کام کر رہے ہیں، تو اس موضوع پر کام کرتے ہوئے آپ کو مواد اکٹھا کرنا ہے. سب سے پہلے تحقیقی کام یا تدوین کے کام کے سلسلے میں، اب یہاں تحقیق اور تدوین بھی دو الگ الگ پیراڈائم ہیں. ہاں کہیں کہیں جو ہے ان کی حدیں آپس میں مل جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یا دونوں ایک ہی چیز کا نام تحقیق اور تدوین ہے. دیکھیے، تحقیق ہے صداقت کی تلاش، حقائق کی بازیافت، حقائق کا تعین اور ان سے نتائج کا استخراج. یہ اصل میں ادبی تحقیق کا منشا ہے، یا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. جبکہ تدوین ایک الگ پیراڈائم ہے. تدوین کا سیدھا سا مطلب ایک ٹیکسٹ کی ترتیب و تصحیح ہے. ظاہر ہے کہ تدوین تحقیق سے ایک الگ پیراڈائم ہے، جس کے اپنے تقاضے ہیں، جس کے اپنے مطالبات ہیں، جس کے اپنے مسائل ہیں. تحقیق ایک الگ موضوع ہے، تدوین ایک الگ موضوع ہے. جس طرح تحقیق مستقل موضوع ہے، اسی طرح تدوین بھی ایک مستقل موضوع ہے. لیکن کہیں کہیں ان کے ڈانڈے آپس میں مل جاتے ہیں. تحقیق کے بارے میں ماضی میں عمومی طور پر یہ تصور کیا جاتا رہا ہے کہ تحقیق کا پلڑا حاوی ہے تدوین پر، اور تدوین کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی جتنی تحقیق کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور تدوین کو تحقیق کی نسبت بہت کم درجے کی چیز سمجھا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ حقائق کا کھود لگانا
مناسب انداز سے واقعات کو ترتیب دینا اور ایک منطق کو سامنے رکھ کر نتائج نکالنا، یہ صلاحیت جو ہے ظاہر ہے ہونی چاہیے. محقق جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، لیکن متن کو، ٹیکسٹ کو پورے آداب کے ساتھ، پورے اطوار کے ساتھ ترتیب دینا، متن کی تصحیح کرنا، املا کی غلطیوں کو درست کرنا، منشاء مصنف کا خیال رکھنا، اپنی طرف سے تخلیقی متن میں نہ کچھ شامل کرنا نہ کچھ نکالنا. ظاہر ہے یہاں جو ہے وہ دیانت بھی جو ہے وہ مدون کی وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اسی لیے مدون کے اندر محققانہ صفات کا ہونا ضروری ہے. جب ہم ایک سورس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فلاں کتاب فلاں پبلشرز نے شائع کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف سورس کا بتانا. اگر فیض صاحب کے شعری مجموعوں کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ نقش فریادی فلاں پبلشرز نے فلاں سال میں شائع کیا تھا، دستے صبا فلاں پبلشرز نے فلاں سال میں شائع کیا تھا، زندہ نامہ فلاں پبلشرز نے فلاں سال میں شائع کیا تھا، تو اس کا مقصد جو ہے وہ خالصتاً ان حقائق سے آگاہ کرنا ہے تاکہ زمانی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے ان تخلیقات اور ان کے محرکات کا اندازہ لگایا جا سکے. اس کلام کی تشریح و توضیح موزوں طریقے سے کی جا سکے، اس کلام کا تجزیہ مناسب طریقے سے کیا جا سکے، اور جہاں تک اس کو انٹرپریٹ کرنے کا سوال ہے، اس کی تعبیر کا یا تعبیرات کا سوال ہے، تو وہ تب ہی ممکن ہے، ہم صحیح سمت میں تبھی بحثیت نقاد جا سکتے ہیں جب ہمیں معلوم ہوگا کہ فلاں مجموعہ جو ہے اس کا سورس فلاں ہے. اور پھر آخر میں آ جاتا ہے تعیین قدر کا مرحلہ، جب ایک نقاد ایک فیصلہ صادر کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کو اگر صحیح اس کے پاس معلومات ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے تفہیم کر سکتا ہے. اور تفہیم ایک نقاد کس کے لیے کرتا ہے؟ ایک نقاد تفہیم ادب کے قارئین کے لیے کرتا ہے، ادب کے ریڈرز کے لیے کرتا ہے، اور اس کا کام جو ہے ان کو گمراہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کی مدد کرنی ہوتی ہے. ایک ٹیکسٹ کے اندر علاماتی نظام کو سمجھانے میں، یا اس کی گرہیں کھولنے میں، یا اس کے اندر جو ادق استعارات ہیں، یا اس کا علاماتی نظام ہے، یا تشبیہات ہیں، یا امیجری ہے، غرض ہے کہ تمام طرح کے تخلیقی ایک تخلیقات کے اندر جو تہداری ہے، جو دروبست ہے، جو ایمائیت ہے، ایک نقاد کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ قارئین کے لیے ان تمام گرہوں کو کھول کر قارئین کے سامنے رکھے، ادب کے قارئین کے سامنے رکھے، اپنے ٹارگٹ آڈینس کے سامنے رکھے. تو وہ تب ہی کر سکتا ہے جب اس کو ایک تخلیق کار کے تمام سورسز کے بارے میں، ماخذ جو ہیں ان کے بارے میں اسے خود صحیح سمت میں پتا ہو، اس کی اپنی معلومات صائب ہوں گی، تب ہی وہ قارئین کو صحیح سمت میں لے جا سکے گا. دیکھیے تدوین کے اگر ہم اچھے نمونوں کی بات کرتے ہیں تو تدوین کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اصول تحقیق سے پوری طرح جانکاری کا ہونا. تدوین تب ہی ممکن ہے جب ایک محقق عملی تجربہ رکھتا ہے اس کا، اور پھر تحقیقی مزاج جو ہے اس کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تدوین جو ہے وہ تحقیق سے ایک قدم آگے کا کام ہے. ظاہر ہے کہ تدوین کی ضرورت اور تدوین کی اہمیت اس لیے بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک متن کلاسیکی عہد کا متن ہو یا جدید عہد کا متن،
उस मतन को अगर हमने अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है, अपने रीडर्स तक पहुंचाना है, तो वो सिकाहत के साथ पहुंचाया जाए और उसूल तदवीन की पाबंदी करके एक मुदव्विन उस मतन को मुरत्तिब करे, तभी तहकीक की बहुत सारी जो उलझने हैं वो सुलझ सकेंगी। जबान के इर्तिका का पता चल सकेगा, जबान के इर्तिका के सही सिलसिलों का पता चल सकेगा। हर जमाने के लिसानी मसाइल होते हैं, उन लिसानी मसाइल को तभी सुलझाया जा सकता है जब एक मतन आदाब तदवीन के ऐन मुताबिक तरतीब दिया गया होगा और उसकी तस्हीह की गई होगी, मंशा मुसन्निफ का ख्याल रखा गया होगा। देखिए, लिसानियात एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है और उसके अंदर कई सब डिसिप्लिन कायम हो चुके हैं। लिसानियात के ज़िम्न में अगर हम यानी ज़बान के ओरिजिन और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो तभी हमें सही पता चल सकता है जब हमारे जो कदीम अदवार के मतून हैं हम उनको देखें कि वो सिकाहत के साथ हमारे सामने आए हैं, उनकी सेहत व सिकाहत पर कोई उंगली ना उठा सके, तभी हम अपनी जबान के सिलसिले में, जबान के आगाज के सिलसिले में, जबान के इर्तिका के सिलसिले में, तारीखी हवाले से हम सही जो है किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो फैज अहमद फैज के कलाम की शरह बस्त से पहले, तायीन कद्र से पहले, तशरीह व तौज़ीह से पहले, तज्जियात से पहले, ताबीरात से पहले, मुहाकमा से पहले यह बताना जरूरी था कि मंशाए मुसन्निफ के ऐन मुताबिक इमला के उसूलों को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, पेशे नजर रखते हुए, इख्तलाफ नस्ख तमाम मजमुओं को सामने रखते हुए इख्तलाफ नस्ख का इंदराज किया गया है, हवाशी का इंदराज किया गया है और फैज साहब के जमाने के सियासी मामलात को भी अपने मुकद्दिमा में हवाले कलम किया है डॉक्टर सैयद नुमानुल हक ने। डॉक्टर साहब का यह काम उनकी दिलजमई और उनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। हम कुल्लियात फैज, नुस्खा है वफा, कुल्लियात फैज, फैज अहमद फैज, तदवीनो तहकीक मुकद्दिमा हवाशी डॉक्टर सैयद नुमानुल हक को इसलिए भी अहमियत का हामिल करार देते हैं कि मज़कूरा नुस्खे की मदद से फैज साहब के कलाम को हम तारीखी एतबार से न सिर्फ देख सकते हैं, न सिर्फ मुताला कर सकते हैं, बल्कि उसको उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी कर सकते हैं। इस लिहाज से नुस्खा वफा, कुल्लियात फैज, फैज अहमद फैज, तदवीन तहकीक मुकद्दिमा डॉक्टर सैयद नुमानुल हक निहायत अहमियत का हामिल है। कौन सा मजमुआ, उस मजमुए में कितनी गजलें हैं, कौन सा मजमुआ उसमें कितनी नज़में हैं और हर गजल और हर नज्म का साले तख्लीक क्या है, हमें सहूलत से पता चल जाता है। और जाहिर है कि मज़कूरा नुस्खे के आखिर में उन्होंने फहरिस्ते तारीख व मकाम का इंदराज भी कर दिया है। सोर्स बताना जो है वो इसलिए जरूरी है ताकि सही क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो अदब का एक तालिब इल्म कर सके, अदब का एक उस्ताद कर सके। फैज अहमद फैज वो शायर हैं जो जदीद उर्दू शुआरा में बुलंद दर्जा मकाम के हामिल हैं। उनका पहला शेरी मजमुआ नक्शे फरियादी मंजरे आम पर आया और मज़कूरा शेरी मजमुआ में उनके दस्तखत इस तरह के हैं
کہ وہ دور ہی سے پہچانے جاتے ہیں. ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام ایک ایسے شاعر کا ہے جو آگے چل کر ایک عظیم شاعر کے طور پر اپنا لوہا منوانے والا ہے. فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ پہلی دفعہ 1940 میں شائع ہوا تھا. تاثیر کلام کا یہ عالم ہے کہ نقش فریادی کے اب تک متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. فیض کا کلام دل کو لبھاتا بھی ہے اور متاثر بھی کرتا ہے. فکری و فنی اعتبار سے بھی اور جمالیاتی حوالے سے بھی سرشاری سے ہمکنار کرتا ہے. نقش فریادی میں وہی 1940 والی تازگی قارئین کے احساس کو معطر کرتی ہے. ان کے کلام سے وابستگی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور دل کو لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کے کلام میں تاثیر نہایت معنی خیز نوعیت کی حامل ہے. فرحت و انبساط کا سامان فیض احمد فیض کے کلام میں بدرجہ اتم موجود ہے. حساس قارئین فیض صاحب کے کلام کے خردگانہ فیض صاحب کے کلام کو خردگانہ نگاہ سے ایسے ہی دیکھتے ہیں یا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ایک قاری ہے تو وہ دیکھتا ہے جیسے اس نے یا قارئین نے ایام جوانی میں فیض صاحب کا کلام پڑھا تھا. نقش فریادی کی آب و تاب، اس کا چمکیلا پن بعد میں بھی برقرار رہتا ہے. فیض احمد فیض کی شاعری کی آمد کے ایک ایک پیٹرن سے ان کا کلام باخبر کرتا ہے. جس طرح کلاسیکی شاعری کی لفظیات کو وہ نئے مفاہیم کا پیراہن عطا کرتے ہیں، یہ انہی کا نصیبہ ہے. نیا علاماتی نظام، نئے استعارات، جدت، ندرت، تازگی، کون وصف ہے جس سے فیض کا کلام مزین نہیں. شاعر یک بارگی طرفوں پر پہنچ جاتا ہے اور پھر اپنے قائم کیے ہوئے معیار پر فلک بوس عمارت استوار کرتا ہے. یہ ہے فیض کی انفرادیت جو ان کے معاصرین ترقی پسندوں کا خاصہ نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ فیض صاحب ہی کا اختصاص ہے. فیض صاحب نے اپنے پہلے ہی شعری مجموعے میں اس طرح کے اشعار نکالے کہ وہ قاری کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں. فیض صاحب کی تمثال کاری بہت ہی انفرادیت کی حامل ہے. اس ضمن میں ان کی متعدد نظمیں اور ان کے متعدد اشعار ان کے کلام میں جو جمالیاتی پہلو ہیں ان کی غمازی کرتے ہیں. مثلا ان کی ایک نظم یاس بربتے دل کے تار ٹوٹ گئے ہیں، زمیں بوس راحتوں کے محل مٹ گئے، قصہ ہائے فکر و عمل بزم ہستی کے جام پھوٹ گئے، چھن گیا کیفے کوثر و تسنیم، زحمت گریا و بکا بے سود، شکوے بخت نارسا بے سود، ہو چکا ختم رحمتوں کا نزول، بند ہے مدتوں سے باب قبول، بے نیاز دعا ہے رب کریم، بجھ گئی شمع آرزوئے جمیل، یاد باقی ہے بے کسی کی دلیل، انتظار فضول رہنے دے، راز الفت نباہنے والے، بار غم سے کراہنے والے، کاوش بے حصول رہنے دے. فیض صاحب کے پہلے شعری مجموعے میں یاد اور انتظار کی کیفیت، جس کا آغاز اولین دور میں ہوتا ہے، وہ یاد، وہ انتظار فیض صاحب کے آخری ایام میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. یہ وہ کیفیات ہیں جو شاعر کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہیں. نقش فریادی میں فیض صاحب کی امیجری کس قدر ان کے انفراد اور دل آسائی اور دل پذیری کی غماز ہے، ان کی تمثال کاری اور نادرہ کاری کے ضمن میں ان کی نظم سرود شبانہ ملاحظہ کی جا سکتی ہے. نیم شب چاند خود فراموشی، محفل ہست و بود و ویراں ہے،
نیم شب چاند خود فراموشی، محفل ہست و بود ویراں ہے، پیکر التجا ہے خاموشی، بزم انجم فسردہ ساما ہے، آب سارے سکوت جاری ہے، چار سو بے خودی سی تاری ہے، زندگی جزو خواب ہے گویا، ساری دنیا سراب ہے گویا، سو رہی ہے گھنے درختوں پر، سو رہی ہے گھنے درختوں پر، چاندنی کی تھکی ہوئی آواز۔ کیا امیجری ہے! اسے کہتے ہیں تمثال کاری، اسے کہتے ہیں لفظوں سے تصویر بنانا۔ سو رہی ہے گھنے درختوں پر، چاندنی کی تھکی ہوئی آواز۔ سکوت متحرک چیز کو ساکن کر دیا ہے۔ کہکشاں نیم و نگاہوں سے کہہ رہی ہے حدیث شوق نیاز، ساز دل کے خاموش تاروں سے چھن رہا ہے خمارے کیف آگیں، آرزو خواب تیرا روئے حسین۔ چھن رہا ہے ساز دل کے خاموش تاروں سے، کہہ رہی ہے حدیث شوق نیاز، ساز دل کے خاموش تاروں سے چھن رہا ہے خمارے کیف آگیں، آرزو خواب تیرا روئے حسین۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں وہ جمالیاتی حسن بھی ہے، وہ جمالیاتی قرینہ بھی ہے، سلیقہ بھی ہے، جو فیض صاحب کے یہاں نظریے کے ساتھ جب آمیز ہوتا ہے، یعنی آئیڈیالوجی اور جمالیات باہم آمیز ہوتے ہیں، تو ہم جمالیات کو ان کے نظریے سے الگ نہیں کر سکتے، ان کے نظریے کو ان کی جمالیات سے الگ نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کا فن جو ہے وہ بہرحال جو ہے ہمیں یہ پتہ دیتا ہے کہ ان کا فن ان کے نظریے کے ساتھ اور ان کا نظریہ ان کے فن کے ساتھ اس طرح ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں جس طرح ایک ناخن کا گوشت کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔ فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی 1940 میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔ نقش فریادی کے بعد دوسرا شعری مجموعہ دست صبا ایک جست کی حیثیت رکھتا ہے، تاریخی اعتبار سے بھی اور تخلیقی اعتبار سے بھی۔ فیض احمد فیض کے کلام میں جو شعری ابہام، ان کا ایمائی لہجہ یا ان کے کلام میں ایمائی طرز اظہار، اور پھر ان کے کلام میں جو نغمگی اور موسیقیت کے عناصر ہیں، ظاہر ہے کہ وہ انہیں دیگر شعراء سے، خاص طور سے ترقی پسند شعراء سے انہیں ممتاز کرتے ہیں، انہیں منفرد کرتے ہیں۔ ان کی آواز اس طرح کی آواز ہے کہ وہ روایتی لفظ کو لیتے ہیں، اور روایتی لفظ جو مردہ یا نیم مردہ نوعیت کا یا کیفیت کا یا طرز احساس کا حامل ہوتا ہے، اس کو نئے معنی کا، نئے مفاہیم کا پیراہن پہنا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ لفظ جو ہے اس میں روح پھونک دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی آواز ود دا پیسج آف ٹائم، مرور ایام کے ساتھ اردو شاعری میں دور سے پہچانی جانے لگی۔ بہت سارے شعراء جو اپنے عہد میں بہت معروف تھے، ان کی کئی ایک وجوہ ہیں۔ مثلا بعض شعراء ترنم کے ساتھ مشاعرہ پڑھتے تھے اور اپنی مشاعرے بازی کی وجہ سے معروف تھے، مشہور تھے۔ فیض صاحب کا دھیمے انداز میں مشاعرہ پڑھنا۔ ہوا کیا کہ بہت سارے شعراء جو اپنے عہد میں بہت معروف تھے، آہستہ آہستہ ان کے دیے بجھتے گئے اور فیض صاحب کا چراغ روشن ہوتا گیا، اور فیض صاحب اپنے دور کی ایک ایسی آواز بن گئے جو مسلمہ آواز تھی۔ اور فیض صاحب نے
کیا خوب کہا تھا ان کی غزل کے چند اشعار. اب وہی حرف جنوں سب کی زباں ٹھہری ہے. اب وہی حرف جنوں سب کی زباں ٹھہری ہے. جو بھی چل نکلی ہے وہ بات کہاں ٹھہری ہے. دست صیاد بھی عاجز ہے کف گلچی بھی بوئے گل ٹھہری نہ بلبل کی زباں ٹھہری ہے. ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے. حرف جنوں زباں بات دست صیاد کف گلچی بوئے گل بلبل. بلبل ایک پرانا لفظ ہے لیکن فیض صاحب نے اس کو نئے معنی عطا کر دیے. دست سیاد پرانا لفظ ہے اور کلاسیکی شاعری میں جس انداز سے برتا جاتا تھا فیض صاحب نے اس کو نئے انداز سے برت دیا. دست سیاد بھی عاجز ہے کف گلچی بھی بوئے گل ٹھہری نہ بلبل کی زباں ٹھہری. یہ ہے فیض صاحب کا وہ ایمائی طرز اظہار جو روایتی لفظوں کو غیر روایتی ڈھنگ سے برتتے ہیں اور نئے معنی عطا کر دیتے ہیں. ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد. اب قفس کیا ہے؟ یہ وطن ہے. اردو شاعری میں کلاسیکی دور میں قفس ظاہر ہے ایک بالکل بندے ٹکے معنی میں برتا جاتا تھا یا اس علامت کو ایک مخصوص دائرے میں بروئے کار لایا جاتا تھا یا خلق کیا جاتا تھا یا استعمال کیا جاتا تھا. لیکن فیض صاحب نے اس کے کینوس کو وسعت دے دی ہے. فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے. اب گلشن جو ہے یہ وہ والا گلشن نہیں ہے جو کلاسیکی اردو شاعری کا گلشن ہے. یہ گلشن جو ہے وہ ایمائی طرز اظہار سے گلشن کو وطن کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. نارنگ صاحب نے کیا صحیح کہا تھا کہ تخلیق کا راستہ جس طرح پرپیچ اور پر اسرار ہے اسی طرح تنقید میں بھی شعری اہمیت کی گرہیں کھولنا نہایت دشوار اور دقت طلب ہے. ہر بڑی شاعری دراصل اپنا پیمانہ خود ہوتی ہے. بڑا شاعر یا تو کسی روایت کا خاتم ہوتا ہے یا کسی طرز نو کا موجد ہوتا ہے. وہ بہرحال باغی ہوتا ہے. فرسودہ روایات پر قاری ضرب لگاتا ہے. اظہار کے لیے نئے پیمانے تراشتا ہے اور نئی شعری گرامر خلق کرتا ہے. وہ یا تو اپنے زمانے سے آگے ہوتا ہے یا اپنے دور اپنے دردوں یا اپنے عہد کے دردوں داغوں سوزوں سازوں جستجو آرزو کی ایسی ترجمانی کرتا ہے کہ اپنے وقت کی آواز بن جاتا ہے. تو جب ہم فیض صاحب کے ضمن میں بات کرتے ہیں تو فیض صاحب بھی کیا ہیں کہ وہ بھی اپنے وقت کی آواز بن گئے. اپنے وقت کی آواز کیوں کرنا بنتے؟ اپنے وقت کی آواز جو ہے انہوں نے بننا ہی تھا کہ ان کے پاس فن تھا, ان کے پاس فکر تھی, ان کے پاس ایک بڑی فکر تھی اور بڑی فکر کو فنی پیرایا اظہار میں ایکسپریس کرنا انہیں آتا تھا. ان کی نظم ملاقات جو زندہ نامہ میں شامل ہے. یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشعل بکف ستاروں کے کارواں گھر کے کھو گئے ہیں. ہزار مہتاب اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے. یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے, مگر اسی رات کے شجر سے یہ چند لمحوں کے زرد پتے گرے ہیں اور تیرے گیسوؤں میں الجھ کے گلنار ہو گئے ہیں. اسی کی شبنم سے خاموشی کے یہ چند قطرے تیری جبیں پر برس کے ہیرے پرو گئے. بہت سیاہ ہے یہ رات, لیکن ظاہر ہے کہ رات جو ہے وہ تاریکی کا استعارہ ہے, رات ظلمت کا استعارہ ہے, اور صبح جو ہے وہ روشنی کا استعارہ ہے. رات جو ہے وہ درد و غم, کلفت, رنج و الم, ظلم اور بے انصافی کی علامت ہے.
بہت سیاہ ہے یہ رات لیکن اسی سیاہی میں رونما ہے وہ نہر خون جو میری صدا ہے. اسی سیاہی میں رونما ہے وہ نہر خون جو میری صدا ہے. اسی کے سائے میں نور گر ہے وہ موج زر جو تیری نظر ہے. یعنی فیض صاحب چونکہ ترقی پسند آئیڈیالوجی کے حامل شاعر ہیں اس لیے امید کی بات کرتے ہیں. یعنی رات ہی کے سائے کے بعد نور ہوگا. وہ موج زر جو تیری نظر ہے, وہ غم جو اس وقت تیری باہوں کے گل ستا میں سلگ رہا ہے, وہ غم جو اس رات کا سمر ہے. کچھ اور تپ جائے اپنی آہوں کی آنچ میں تو یہی شرر ہے. ہر ایک سیاہ شاخ کی کماں سے جگر میں ٹوٹے ہیں تیر جتنے جگر سے نوچے ہیں, اور ہر ایک کا ہم نے تیشہ بنا لیا ہے. علم نصیبوں جگر فگاروں کی صبح افلاک پر نہیں ہے. جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں دونوں سحر کا روشن افق یہی ہے. یہ بھی امید کی بات ہے, رجائیت کی بات ہے, رجائی لہجہ ہے شاعر کا. یہیں پہ غم کے شرار کھل کر شفق کا گلزار بن گئے. یہیں پہ قاتل دکھوں کے تیشے قطار اندر قطار کنوں کے آتشیں ہار بن گئے. یہ غم جو اس رات نے دیا ہے, یہ غم سحر کا یقین بنا ہے. یقین جو غم سے کریم تر ہے, سحر جو شب سے عظیم تر ہے. شاعر نے امید پر رجائی لہجے میں آ کر بات ختم کی ہے کہ یہ رات جو ہے یہ ہمارے آگے کچھ نہیں ہے. یہ غم جو اس رات نے دیا ہے یہ غم سحر کا یقین بنا ہے. ظاہر ہے کہ اس غم کو جو ہے وہ شاعر نے اپنی طاقت بنا لیا ہے. اور پسے ہوئے لوگ, پسماندہ لوگ جب غم کو طاقت بنا لیں گے تو ظلم ختم ہو جائے گا, تاریکی چھٹ جائے گی, ناانصافی ختم ہو جائے گی, بے انصافی ختم ہو جائے گی, ظلم ختم ہو جائے گا, کلفتیں ختم ہو جائیں گی. یقین جو غم سے کریم تر ہے, سحر جو شب سے عظیم تر ہے. یعنی تاریکی مٹ جائے گی, ظلم ختم ہو جائے گا اور دن جو ہے وہ آ کر رہے گا. مطلب کہ نظام جو ہے وہ بدلے گا. ظاہر ہے کہ رات جو ہے سیاسی حوالے سے تاریکی کا استعارہ ہے. صبح جو ہے وہ فتح مندی کی علامت ہے. سیاسی تصور دنیا بھر کی شاعری میں موجود ہے اور معنیاتی اعتبار سے غیر معمولی نہیں. لیکن شاید ہی کسی کو اس بات سے انکار ہو کہ فیض کی نظم معمولی نہیں ہے. یہ لطف و اثر کا مرقع ہے, تاثیر کلام کی عمدہ ترین مثال ہے. فیض صاحب کی اس نظم ملاقات کا علاماتی نظام, جس نظام پر یہ نظم استوار ہے, یہ ندرت کی حامل ہے. اپنے معنیاتی نظام کے اعتبار سے اس میں جدت ہے, اس میں تازگی ہے. اس طرح کی نظم فیض صاحب سے پہلے ہمیں کلاسیکی شاعری میں دیکھنے کو نہیں ملتی. ظاہر ہے کہ یہ ندرت ہی تو ہے. یعنی فیض صاحب اپنے معافی ضمیر کے اظہار کے لیے نیا سانچہ بناتے ہیں, اور پھر اس نظم کا جو آہنگ ہے, اس کا جو اندرونی آہنگ ہے, وہ بہرحال موضوع کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اس میں ایک جوشیلا پن ہے. یعنی فیض صاحب کا مزاج تو دھیما ہے لیکن اس میں ایک ایپک کی خوبی ہے. شاعر نے رات کو درد کا شجر کہہ کر یہ بھی کہہ دیا جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے. عظیم تر اس لیے کہ اس کی شاخوں میں لاکھوں مشل بکف ستاروں کے کارواں گھر کے کھو گئے ہیں. ہزاروں مہتاب اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے ہیں. رات, درد اور شجر یقیناً کلاسیکی شاعری میں بھی استعمال کیے گئے ہیں, لیکن رات کو درد کا شجر کہنا یہ تو شاعر کی نادرہ کاری ہے. یہ پیرایا اظہار نیا ہے. چنانچہ رات کا شجر, ستاروں کا کارواں اور مہتاب سب مل کر ایک نئی تصویر بناتے ہیں, ایک نیا پیکر بناتے ہیں. یہ تمثال کاری نہیں ہے, یہ امیجری نہیں ہے, اور اس میں
تاثیر ہے، اس میں دل میں کھب جانے کے ایلیمنٹس موجود ہیں اور درد کی کیفیت کو جو بڑھا دیتے ہیں، اور وہ درد جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے، یہ کہنے کا ڈھنگ نیا ہے، یہ انداز نیا ہے، ظاہر ہے یہ احساس نیا ہے، اور ایک لحاظ سے یہ جو پیرایہ اظہار ہے یہ بالکل جو ہے وہ نیا ہے، اور یہ فیض ہی کا نصیبہ ہے۔ ہم بھی ایک جست لگاتے ہیں اور سرے وادی سینا کی طرف آتے ہیں۔ سرے وادی سینا، سینا کی وادی میں فیض احمد فیض کا یہ شعری مجموعہ 1965 کے پورا شوب دنوں میں منصہ شہود پر آیا۔ اس میں 6 غزلیں ہیں، 4 اور 2 یعنی نئی زمینوں میں اور 2 پرانی زمینوں میں۔ فیض صاحب نے اس میں متعدد نظمیں ایسی تخلیق کی ہیں جو اردو شاعری میں ایک کیفیت، ایک تجربے یا فرسٹ ہینڈ تجربے یا احساس کو پہلی دفعہ اردو شاعری کا موضوع بنایا گیا ہے۔ ہارٹ اٹیک جیسی نظم فیض صاحب سے پہلے نہ فیض صاحب کے زمانے میں کسی نے اس انداز سے تخلیق کی۔ یہ فیض صاحب کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، یہ فیض صاحب کا ذاتی تجربہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ذاتی تجربے کی وجہ سے فیض صاحب نے اس میں وہ کیفیتیں خلق کر دی ہیں جو ظاہر ہے فیض ہی کا نصیبہ ہے۔ درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے ہر رگے جہاں سے الجھنا چاہا، ہر بنے منہ سے ٹپکنا چاہا، اور کہیں دور تیرے صحن میں گویا پتا پتا میرے افسردہ لہو میں دھل کر حسن مہتاب سے آزردہ نظر آنے لگا۔ میرے ویرانے تن میں گویا سارے دکھتے ہوئے ریشوں کی تنابیں کھل کر سلسلہ وار پتہ دینے لگیں، سلسلہ وار پتہ دینے لگیں، رخصت فاصلہ شوق کی تیاری کا۔ کس کا پتہ دینے لگیں؟ سلسلہ وار رخصت فاصلہ شوق کی تیاری کا۔ کون سی چیز؟ سارے دکھتے ہوئے ریشوں کی تنابیں کھل کر، یعنی وہ جو ہارٹ اٹیک، اوپن ہارٹ سرجری اور سرجری کر کے جو وہ ٹانکے لگائے گئے، ان تنابوں کی بات کی ہے فیض صاحب نے۔ سارے دکھتے ہوئے ریشوں کی تنابیں کھل کر سلسلہ وار پتہ دینے لگیں، رخصت فاصلہ شوق کی تیاری کا۔ یہ رخصت کی گھڑی ہے، شوق کے فاصلے کی رخصت اس کی تیاری ہے۔ اور جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں، اور جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں، یاد ہمیں نقش فریادی میں بھی، انتظار نقش فریادی میں بھی، یہ استعارہ، یہ علامت فیض صاحب کے پہلے شعری مجموعے 1940 میں شائع ہو کر منظر عام پر آنے والے مجموعے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں، ظاہر ہے یاد بجھ رہی ہے، یاد کی شمعیں بھی بجھ رہی ہیں۔ یہ امیجری ہے، یہ تمثال کاری ہے، یہ تصویر بنانے کا فیض صاحب کا انداز ہے۔ اور جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں، کیا نظر آیا؟ رخصت فاصلہ شوق کی تیاری کا سلسلہ۔ ایک پل آخری لمحہ تیری دلداری کا، ایک پل آخری لمحہ تیری دلداری کا۔ محبوب نے دلداری کی ہے، اور اس دلداری کا ایک لمحہ، ایک پل، درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا۔ اب درد کی شدت کا یہ بیان ہے اور تخلیقی بیان ہے۔ درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا، یعنی اب جو ہے وہ محبوب جو دلداری کر رہا ہے ایک پل کے لیے، اب اس پل ظاہر ہے جس کی آرزو جو ہے وہ ہوتی ہے اور ساری زندگی ہوتی ہے، اب اسے ایک پل سے بھی جو ہے وہ درد نے جو ہے ایک پل کو بھی ٹھہرنے نہیں دیا۔ درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا، ہم نے چاہا بھی مگر دل نہ ٹھہرنا چاہا۔ کیا لطیف انداز ہے، کیا لطیف پیرایا اظہار ہے۔ ہم نے چاہا بھی،
یعنی انسان کی، ایک شاعر کی آرزو مندی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ محبوب کی دلداری کے آخری پل کو سیلیبریٹ کر سکے. لیکن کیا ہے کہ درد کی شدت نے جو ہے یہ کہا کہ نہیں صاحب، درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا، ہم نے چاہا بھی مگر دل نہ ٹھہرنا چاہا. یعنی اپنا ایک جو جہان آرزو تھا شاعر کا، وہ تو یہ تھا کہ یہ لمحہ جو ہے یہ نہ گزرے، اور اس لمحے کے ساتھ جو ہے میں کچھ وقت بتا لوں. لیکن ہوا کیا، ہم نے چاہا بھی مگر دل نہ ٹھہرنا چاہا. یعنی دل جو ہے، ظاہر ہے کہ درد کی شدت اتنی تھی کہ دل نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ فیض صاحب ہیں جو جمالیاتی دروبست ان کے ہاں، جہاں جو ہے ذاتی کیفیت کا بھی بیان ہے، تو جمالیاتی جو زاویے ہیں وہ بہرحال جو ہیں وہ فیض صاحب کی انفرادیت کا پتہ دیتے ہیں. فیض صاحب کے اس شعری مجموعہ سر وادی سینا میں جو غزلیں ہیں، ظاہر ہے وہ 1965، 1965، 66، 67 اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں تو بعد کے 1970 وغیرہ کا کلام اور فیض صاحب کی نظمیں جو ہیں اس میں اس سر وادی سینا میں زیادہ ہیں. اور ظاہر ہے 1971 کا بھی اس میں کلام ہے. اور جو جیسے فیض صاحب کی یہ غزل، چاند نکلے کسی جانب تیری زیبائی کا، رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا. فیض صاحب کو منفرد کرنے والی جو چیز ہے، جو عنصر ہے، وہ فیض صاحب کے یہاں روایتی لفظیات کو غیر روایتی ڈھنگ سے برتنے کا قرینہ ہے. اور پھر امیجری ہے فیض صاحب کی، فیض صاحب کی تمثال کاری ہے. وہ لفظوں کے ذریعے کبھی جو ہے وہ ساکن منظر کو متحرک کر دیتے ہیں، کبھی انویزیبل چیزوں سے ویزیبل منظر بنا دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ متحرک چیزوں کو جو انویزیبل ہیں، جیسے یاد ہے، جیسے انتظار ہے، ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو جامد و ساکت کر دیتے ہیں، کبھی ان کو متحرک کر دیتے ہیں. چاند نکلے کسی جانب تیری زیبائی کا، رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا، دولت لب سے پھرے خسرو شیریں دہنا، آج ارزاں ہو کوئی حرف شناسائی کا، گرمی رشک سے ہر انجمن گل بدنا، تذکرہ چھیڑے تیری پیرہن آرائی کا، تذکرہ چھیڑے تیری پیرہن آرائی کا، صحن گلشن میں کبھی اے شہ شمشاد قداں، پھر نظر آئے سلیقہ تیری رانائی کا، اور ایک بار اور مسیحائے دل زدگاں، کوئی وعدہ کوئی قرار مسیحائی کا، دیداؤ دل کو سنبھالو کہ سرے شام فراق، ساز و سامان بہم پہنچا ہے رسوائی کا. تو یہ غزل ظاہر ہے کہ یہ فیض صاحب کے رنگ کی غزل ہے، اور فیض صاحب کی غزلوں میں ان کی آئیڈیالوجی، ان کا جو ڈاؤن ٹروڈن پیپلز کے ساتھ دل دھڑکتا تھا، ان کا جو میلان تھا، ان کا جو انکلینیشن تھا، سبالٹن پیپلز کی آواز بنتے تھے، ظاہر ہے کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے ان کی غزلوں کی نسبت ان کی نظموں میں زیادہ ہے. بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، اس طرح کے اشعار ہمیں مل جاتے ہیں جن میں رجائی لہجہ ہے ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسا وطن جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے خوشحالی کا پیامبر ہو. فیض صاحب کی سر وادی سینا کی یہ غزل بھی دیکھتے چلتے ہیں. شرح بے دردی حالات نہ ہونے پائی، یعنی حالات کی بے دردی کی شرح تو ہم نے کرنا چاہی تھی مگر ہم کر نہ سکے. شرح بے دردی حالات نہ ہونے پائی، اب کے بھی دل کی مدارات
نہ ہونے پائی اور دل اب کے بھی دل کی مدارات نہ ہونے پائی، پھر وہی وعدہ جو اقرار نہ بننے پایا، پھر وہی بات جو اس بات نہ ہونے پائی۔ اب کیا ہے کہ سیاسی انداز سے بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں ہم، اور جمالیاتی خالصتاً جمالیاتی انداز سے بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن فیض صاحب کا اصل رنگ تو ان کا وہ ایمائی طرز اظہار ہے جس میں وہ علامت بنا کر سیاسی حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر وہی وعدہ جو اقرار نہ بننے پایا، پھر وہی بات جو اس بات نہ ہونے پائی۔ ظاہر ہے کہ سیاسی حوالے سے دیکھیں تو سیاستداں بہت وعدے کرتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، لیکن وعدہ پورا کوئی بھی نہیں کرتے۔ پھر وہی بات جو اس بات نہ ہونے پائی، پھر وہ پروانے جنہیں اذن شہادت نہ ملا، پھر وہ شمع کہ جنہیں رات نہ ہونے پائی، پھر وہ پروانے جنہیں اذن شہادت نہ ملا، پھر وہ شمع کہ جنہیں رات نہ ہونے پائی۔ یعنی ظاہر ہے شمع جلتی ہے رات کو شمع جلے گی تو پروانے بھی جو ہے وہ شمع کے گرد آئیں گے اور انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ یہ ویسے تو کلاسیکی شاعری میں شمع اور پروانے کی علامت بارہا استعمال کی گئی ہے، لیکن فیض صاحب نے جو ہے اس کو نئے انداز میں، نئے سلیقے سے، نئی فضا سے ہم کنار کیا ہے، ایک فضا ہی نئی بنا دی ہے۔ پھر وہ پروانے جنہیں اذن شہادت نہ ملا، پھر وہ شمع کہ جنہیں رات نہ ہونے پائی، پھر وہی جاں بلبی لذت میں سے پہلے، پھر وہ محفل جو خرابات نہ ہونے پائی، پھر وہی جاں بلبی لذت میں سے پہلے، پھر وہ محفل جو خرابات نہ ہونے پائی۔ پھر دمیں دید رہے چشم و طلب، پھر دمیں دید رہے چشم و نظر دید طلب، پھر دمیں دید رہے چشم و نظر دید طلب، پھر شب وصل ملاقات نہ ہونے پائی۔ ظاہر ہے یہ جبریت کی طرف اشارہ ہے اور فیض صاحب کے دور کی جبریت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر دمیں دید رہے چشم و نظر دید طلب، پھر شب وصل ملاقات نہ ہونے پائی۔ ہم اگر یہ کہیں کہ یہ اپنے اظہار میں تو ایمائیت کی غمازی کرنے والا شعر ہے، لیکن اس کے جب ہم بطن میں اترتے ہیں تو ہمیں سیاسی جبریت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر شب وصل ملاقات نہ ہونے پائی، پھر دمیں دید رہے چشم و نظر دید طلب، پھر شب وصل ملاقات نہ ہونے پائی، پھر وہاں باب اثر جانی کب بند ہوا، پھر یہاں ختم مناجات نہ ہونے پائی۔ فیض سر پر جو ہر ایک روز قیامت گزری، ایک بھی روز مقافات نہ ہونے پائی۔ اب یہ کون سی قیامت ہے؟ ظاہر ہے یہ فیض صاحب کے عہد کی قیامت ہے، یہ فیض صاحب کی سیاسی جبریت ہے فیض صاحب کے دور کی، جس کی طرف فیض صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ ہاں ایک بات جو ہے جس کی طرف جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تھی، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے پاکستان بننے کی 1947 کے وقت حمایت کی تھی، اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی الگ پہچان پر اصرار کیا تھا، ان کے الگ وجود کے لیے الگ ملک کے مطالبے کی حمایت کی تھی، اعلان کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ان تمام نظریاتی لوگوں کو جو پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ وابستہ تھے، 1936 والی ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ تھے، وہ سارے کے سارے جنہوں نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا، تو ہم جو ہے انہیں اگر یہ کہیں کہ وہ محب وطن تھے تو اس میں رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ فیض احمد فیض بھی وطن سے محبت کرنے والے شاعر تھے۔ فیض صاحب نے ایک اور غزل سر وادی سینا میں کچھ اس انداز سے کہی ہے: ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیر آئی، جس بار خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی۔ آشوب نظر سے کی ہم نے چمن آرائی، جو شیبی نظر آئی گل رنگ نظر آئی۔ ظاہر ہے یہ میر کی زمین ہے، اور میر کی زمین میں فیض صاحب نے اپنے رنگ سے غزل کہی ہے: آشوب نظر سے کی ہم نے چمن آرائی، جو شیبی نظر آئی گل رنگ نظر آئی۔ یک جان نہ ہو
سکیے انجان نہ بن سکیے، یوں ٹوٹ گئی دل میں شمشیر شناسائی، امید تلطف میں رنجیدہ رہے دونوں، تو اور تیری محفل، میں اور میری تنہائی، میں اور میری تنہائی۔ اس تن کی طرف دیکھو جو قتل گہے دل ہے، کیا رکھا ہے مقتل میں اے چشم تماشائی۔ ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیر آئی، جس بار خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی۔ اب کیا ہے، یہ انسان جو ہے یعنی شاعر جو ہے وہ کس بہار کا آرزو مند ہے؟ ظاہر ہے تبدیلی کا خواہاں ہے، اور تبدیلی کہاں؟ نظام میں تبدیلی۔ اور جب بھی جو ہے وہ سوچا کہ بہار آئی تو حقیقت میں جو ہے وہ بہار نہیں تھی، وہ خزاں ہی تھی۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنی آرزوؤں کے بل پر یہ طے کرتا ہے کہ اچھا وقت آنے والا ہے اور اچھے وقت کی آس لگاتا ہے، اور پھر اچھا وقت نہ آئے تو پھر ظاہر ہے اس طرح کا قول محال، اس طرح کے پیراڈاکس کی کیفیت، اس طرح کا احساس تو پیدا ہوتا ہی ہے۔ جس بار خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی، ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیر آئی۔ اور پھر سر وادی سینا میں فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو لے کر فیض صاحب نے نظمیں کہی ہیں، جو فیض صاحب کو ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی آواز نہیں بنتا، فیض صاحب جو ہیں ان لوگوں کی آواز بنے ہیں۔ فیض صاحب نے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ کلام کہا ہے اور ان لوگوں کی بات کی ہے۔ اور پھر سبالٹرن پیپلز کی بات کرنا، یعنی جن کی کوئی آواز نہیں بنتا ان کی آواز بننا، یہ ان کی آئیڈیالوجی کی غمازی کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو فنی پیرائے میں ملفوف کر کے تخلیقی ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔